बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल-इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ व बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही व वत्तद बिस्सुखूरी मयादान अर्ज़िह। सलावत। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन साहिबे क़ाब क़ौसैन महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुहिब्बाने मोहम्मद वाले मोहम्मद, आशिक़ाने अली व बतूल, परवरदिगार आलम का करम, उसकी रहमत कि उसने मुझे और आपको फिर एक मर्तबा मौका दिया कि मैं और आप ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में शरीक हो सकें। ये वो ज़िक्र है कि जिसमें शरीक होने वाले वो हैं कि जिन्हें हमारी खाकी नज़रें देखने से कासिर हैं। इस ज़िक्र में शामिल होने की तमन्ना मलाइका को होती है। हम और आप जानते हैं कि रिवायात में आया है कि जहाँ कहीं ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होता है वहाँ परवरदिगार आलम की तरफ से फ़रिश्ते कतार दर कतार नाजिल होते हैं और ऐसी महफ़िलों का हिस्सा बनते हैं, ऐसी मजलिसों का हिस्सा बनते हैं। और इसमें फ़कत क़ैद नहीं है कि ये मजलिस किसी अज़ाख़ाने में बपा हो, ये मजलिस किसी ख़ास मकाम पर बपा हो, बल्कि जहाँ जहाँ खुदावंद आलम के चाहने वाले, खुदावंद आलम से मोहब्बत करने वाले, मोहम्मद व आले मोहम्मद के चाहने वाले बैठकर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल का हिस्सा बनते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र करते और सुनते हैं। हर उस मकाम पर परवरदिगार आलम की तरफ से फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। रिवायात में यहाँ तक है कि ये फ़रिश्ते यहाँ से जब आसमान की तरफ वापस जाते हैं तो वहाँ मौजूद फ़रिश्ते इनसे सवाल करते हैं कि आज तुमने ऐसा कौन सा अमल खैर अंजाम दिया है, क्योंकि तुम्हारे परों से आज हमें ऐसी खुशबू आ रही है जो हमारे अंदर से नहीं आ रही। तो ये फ़रिश्ते जवाब देते हैं कि हम एक ऐसी मजलिस में, एक ऐसी महफ़िल में शिरकत करके आ रहे हैं जहाँ बंदगाने खुदा फ़कत खुदा की खातिर जमा होकर ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे थे। और रिवायत में तो यहाँ तक बयान हुआ है कि ये फ़रिश्ते जो सुनते हैं वो हसरत का इजहार करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इन फ़रिश्तों से कहते हैं
کہ اگر ہو سکے تو ہمیں بھی ایسی مجلس میں لے جاؤ، ہمیں بھی ایسی محفل میں لے جاؤ۔ جب یہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ مجلس تو برخاست ہو گئی، وہ محفل ختم ہو گئی، تو فرشتے یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں ان گھروں کی زیارت کرا دو، ہمیں ان مقامات کی زیارت کرا دو جہاں ایسی محافل و مجالس کا انعقاد ہو رہا تھا۔ محبان اہل بیت، ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے نام پر جمع ہوتے ہیں۔ اکثر اپنی بہنوں، اپنی بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء اسے تجدید نیت کہتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مجلس امام عالی مقام کا حصہ میں اور آپ کیوں بنتے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا چاہیے؟ کیا کوئی ذاتی غرض ہے؟ کیا کچھ چاہتے ہیں حسین کے چاہنے والے؟ فقط قرب الہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جو حسین ابن علی کی منزل ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جسے امام عالی مقام نے ہمیں وقت عصر کربلا میں دکھایا ہے۔ امام نے سب کچھ قربان کیا اس لیے کہ وہ نفس مطمئنہ بن سکے کہ جو خدا سے راضی ہے اور خدا اس سے راضی ہے۔ تو ہمارے تمام ائمہ، یہ 14 معصومین در حقیقت مجھے اور آپ کو خدا سے قریب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی آمد کا ایک ہی مقصد تھا۔ میں اور آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے میرے حبیب میں نے آپ کو خلق کیا۔ اب کسی کو ہم اگر اپنی پہچان بناتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چلے تو لگے کہ ہم چل رہے ہیں، وہ بولے تو لگے کہ ہم بول رہے ہیں، وہ معاملہ کرے تو لگے کہ ہم معاملہ کر رہے ہیں، یا کہیے تو لفظوں کو یوں بدل دوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں مظہر صفات خدا قرار دیا گیا ہے۔ خدا کی صفات کی مظہر ہیں۔ بچیوں کے لیے آسان کر کے کہوں کہ مظہر کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جس میں دوسری چیز نظر آ جائے۔ آسان کر کے کہتے ہیں کہ یہ 14 آئینے لگے ہوئے ہیں، ان 14 آئینوں پر نگاہ ڈالتے رہیے، جمال الہی کا مظاہرہ دیکھتی رہیے۔ ان میں سے کوئی آئینہ آپ کو نظر آئے گا جہاں آپ کو علم الہی نظر آ جائے گا، کسی میں حلم الہی نظر آئے گا، کسی میں رضا الہی نظر آئے گا۔ تو یہ 14 آئینے پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے اس کائنات میں ایسے سجا کر بھیجے ہیں کہ میں اور آپ دیکھتے انہیں ہیں لیکن در حقیقت ذات الہی کو سمجھتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یاد دلاؤں کہ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آئینے کو جب دیکھا جاتا ہے تو کیا در حقیقت آئینے کو دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، آئینے میں وہ عکس دیکھا جاتا ہے جو دکھانے والا دکھانا چاہتا ہے۔ تو پروردگار عالم جب انہیں اپنی ذات کا آئینہ کہتا ہے تو محمد و آل محمد خود نہیں دکھائی دیتے، رضا الہی رضا الہی نظر آتی ہے ان میں۔ یہ وہ آئینے ہیں کہ ان میں 14 مرتبہ پروردگار عالم نے اپنے جمال کا ظہور دکھایا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم کا جمال کہیں نظر آیا ہے تو ان 14 میں نظر آیا ہے، اور ان 14 کا کمال یہ ہے کہ یہ 14 کہنے کو 14 ہیں لیکن میں اور آپ جانتے ہیں جو ایک نے کہا وہی 14 نے کہا ہے۔ ہم دنیا میں اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا آدمی کوئی نظریہ پیش کرتا ہے، کوئی تھیری پیش کرتا ہے، اب اس کے شاگردوں سے پوچھ لیجئے، کتنی بھی کوشش کر لیں گے بالکل وہی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات اپنی طرف سے ضرور ڈال دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات خود سے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا جو پہلے نے کہا تھا اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، دوسرا آ کر کہتا ہے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں۔ یہ 14 ایسے ہیں کہ ان 14 کی بات ہمیشہ سے ایک رہی ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے خود فرما دیا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد بل کلنا محمد وآخرنا محمد۔ ہمارا تو سب کے سب ہمارے محمد ہیں، یا کہیے تو یوں کہوں کہ محمد ہی محمد ہیں محمد کے گھرانے میں۔
وہ گھرانہ کہ جہاں اول بھی محمد ہیں، اوسط بھی محمد ہیں، آخر بھی محمد ہیں اور کل کے کل محمد ہیں۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس گھرانے کے در پر بٹھا دیا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمیں اگر اس در پر بٹھایا ہے تو آپ یقین کیجئے در بدر کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے۔ یہ در ایسا ہے کہ جسے یہ در مل گیا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بچ گیا۔ ہم اور آپ مسلسل سیکھ رہے ہیں، ہمارا موضوع قرآن شناسی اور دور حاضر کے مسائل۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اور آپ یہ سیکھیں گے قرآن کی روشنی میں کہ میں اور آپ تو جب قرآن عظیم کو اٹھاتے ہیں، اس کتاب مبارک کو اٹھاتے ہیں تو ہم اور آپ جانتے ہیں، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیا سوچ کے پڑھتے ہیں ثواب ملے گا، کیا سوچ کے پڑھتے ہیں برکت ملے گی۔ بار بار عرض کر رہی ہوں کہ ملے گی، ضرور ملے گا، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن خود کیا بتلاتا ہے کہ قرآن پڑھیں تو کیا ملے گا اور قرآن آیا کیوں تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، آیت نمبر 57 اپنی بچیوں اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گی کہ اگر ہو سکے جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے نوٹ کیجئے گا۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے، اور میرے عرائض تفسیر نمونہ سے میں نے لیے ہیں۔ اگر آپ تفسیر نمونہ پڑھیں گی آپ کو تفصیل سے یہ عرائض مل جائیں گے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اگر کوشش کر کے تفسیر نمونہ میں اس ذکر کو تلاش کر لیجئے۔ تفسیر نمونہ ڈھونڈنے کے لیے بھی کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی بہنوں کے لیے بچیوں کے لیے بتا دوں، مومن.com اردو میں تفسیر نمونہ موجود ہے۔ مومن.com MOMIN.com، اس پر انگلش اردو دونوں میں تفسیر نمونہ موجود ہے۔ آپ کھولیے، آپ کو آرام سے آیات کے حساب سے تفسیر مل جاتی ہے۔ بار بار عرض کرتی ہوں کہ اب تو یہ خزانے اتنے آرام سے مل رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور آپ کو توفیق دے دے، ہمیں مہلت دے دے پروردگار عالم زندگی میں کہ ہم کچھ سیکھ لیں۔ اچھا، آیت میں پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، غور کیجئے گا، انسانوں سے بات ہو رہی ہے۔ وہ آیت جو میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کے بعد جو آیت آتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، اس میں پروردگار عالم متقین کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دے رہا ہے۔ لیکن آج جو آپ کی خدمت میں آیت پیش کر رہی ہوں، اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم بتلا رہا ہے انسانوں کے لیے یا ایھا الناس، متقین کا لفظ بھی نہیں ہے، صاحبان ایمان کا لفظ بھی نہیں ہے، سب کے لیے پروردگار کا اعلان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا ہے۔ موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو۔ آیت مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ترجمے اور تفسیر کی طرف آئیں گے۔ پروردگار آگے فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کتاب میں اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کے لیے اس کتاب میں شفا ہے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ آیت مکمل ہوئی۔ علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ، علامہ فرماتے ہیں کہ اس ایک آیت میں خود سازی کے 4 مراحل بیان ہوئے ہیں۔ میں اور آپ اگر سیکھیں تو 4 مراحل میں میں اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن موعظہ ہے، قرآن نصیحت ہے۔ موعظہ کہتے ہیں نصیحت کو، ایسی بات کہ جو ہمیں بشارت دے کر، انذار کر کے نیکی کی طرف راغب کر دے، اسے نصیحت کہا جاتا ہے۔ انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، بشارت آپ سمجھتی ہیں اچھے طریقے سے کوئی خوشخبری سنا کر۔ تو اصل میں کیا اس کا الٹیمیٹ گول ہے؟ آپ کو نیکی کی ہدایت دینے والا۔ اچھا، اب میں اور آپ جانتے ہیں ہدایت دینے والے، موعظہ کرنے والے، تقریریں کرنے والے تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن کیا سب کی ہدایت ہم پر اثر کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ آمادہ نہیں ہوتے۔ یہی بات قرآن کے سلسلے میں بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے صدیوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے موعظہ اس طرح سے کام نہیں آ رہا ہے، نصیحت اس طرح سے کام نہیں آ رہی ہے جس طرح آنی چاہیے۔
اب سب سے پہلے آپ کی خدمت میں 2 واقعات پیش کرتی ہوں، اور یہ 2 واقعات بھی تفسیر نمونہ میں موجود ہیں. آپ دیکھیے گا، آپ کو پڑھ کر خوشی ہوگی. اچھا، دونوں کا الگ الگ ریفرنس بھی بتاؤں گی. پہلے ہم پہلا واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح قرآن موعظہ ہے تو اثر کرتا نظر آتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سورہ رحمان نازل ہوئی، خداوند عالم کے حبیب پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. آپ جانتی ہیں قرآن کی ایسی سورہ مبارکہ جسے قرآن کی دلہن کہا گیا، عروس قرآن کہا گیا ہے. آپ جانتی ہیں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے رہتے ہیں اور انسان سرور کی اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ جہاں خدا کی نعمتوں کا بیان پہ بیان ہو رہا ہے اور خدا روک روک کے کہتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار یاد دلاتا ہے پروردگار عالم. یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ہم اور آپ جانتے ہیں آج تک اس کا یہ اثر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کوئی مریض ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو اس کے سرہانے بس پڑھ لیجئے، مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی تاثیر ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے کچھ ہسپتالوں میں، ہاسپٹلز میں اس کا تجربہ کیا گیا ہے کہ یہ مریضوں کے سرہانے پڑھی جاتی ہے یا اس کی ٹیپ چلائی جاتی ہے اور مریض ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا، اتنی پر اسرار اور پر اثر سورہ مبارکہ ہے، نبی مکرم نے جناب عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا. جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، ابھی تازہ نازل ہوئی ہے کچھ دن پہلے، نبی مکرم نے حکم دیا کہ جائیں، جا کے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں جا کے لوگوں کے لیے اس کو تلاوت کریں. تاریخ کہتی ہے تلاوت شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن. ابھی تلاوت کر ہی رہے تھے، ابو جہل اٹھا، آتا ہے آ کر حملہ کر دیا. تاریخ میں ہے کہ ایسے زور سے مارا کہ جناب عبداللہ ابن مسعود کے کان سے خون جاری ہو گیا، ان کے کان کا پردہ پھٹ گیا. آپ بتائیے، ایسی سورہ مبارک کا اثر نہیں ہوا؟ کیونکہ آمادہ نہیں تھا. ابو جہل آمادہ نہیں تھا ہدایت لینے کے لیے، لہٰذا اثر نہیں ہوا. لیکن اب دوسرا واقعہ دیکھیے. اس دوسرے واقعے میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک صاحب تشریف لاتے ہیں مدینے سے. تاریخ میں ان کا نام اسعد ابن زرارہ لکھا ہے. اسعد ابن زرارہ. اپنی بچیوں کے لیے نام بتاتی ہوں تاکہ تاریخ سے دلچسپی پیدا ہو، ہسٹری سے دلچسپی پیدا ہو، دیکھنے کا شوق پیدا ہو. اور یہ واقعہ تفسیر نمونہ ہی میں سورہ انعام کی آیات نمبر 151 اور 152 کے ذیل میں موجود ہے. پھر عرض کروں گی کہ نوٹ کر لیجئے، سورہ انعام آیات 151 اور 152. اب یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی ان 2 آیات میں پروردگار عالم نے وہ احکام بیان کیے ہیں کہ جن سے ملتے جلتے احکام توریت میں موجود ہیں اور انہیں 10 فرمان کے نام سے توریت میں یاد کیا جاتا ہے. کون سے احکامات ہیں؟ بالکل سامنے کی چیزیں، خدا کا شریک کسی کو نہ بناؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بچوں کو اپنے نہ مارو بھوک کے خوف سے، اور اس طرح کے تمام احکامات ہیں اس میں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ اسعد ابن زرارہ، الف سین عین دال یہ نام ہے ان صاحب کا، یہ مکے میں آتے ہیں، مدینے سے آئے ہیں. تاریخی پس منظر بھی تفسیر نمونہ میں موجود ہے کہ کیوں آئے تھے. میں چاہوں گی کہ بچیاں اور بہنیں پڑھیں تاکہ تاریخ سے دلچسپی بھی پیدا ہو اور پتہ چلے کہ ہو کیا رہا تھا اس زمانے میں. اچھا، یہ صاحب تشریف لاتے ہیں مدینے سے، تشریف لائے ہیں، مکے کی خبر نہیں. آپ جانتی ہیں آج کل کا زمانہ نہیں تھا، اتنا سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، تو کوئی خبر نہیں تھی کہ مکے میں ہو کیا رہا ہے. مکے میں آتے ہیں، مکے والوں کے انداز بدلے ہوئے ہیں. ذرا سا اشارہ دیتی چلوں کہ مدد مانگنے آئے تھے، قبیلوں کی لڑائی ہو رہی تھی، مدد مانگنے آئے تھے. اچھا، مدینے والے مدد مانگنے آئے ہیں مکے والوں کے پاس. اس زمانے میں ہوتا تھا، آپ جانتی ہیں قبیلے مل کر لڑا کرتے تھے، مختلف قبیلے مل کر گروپس بنا کر دوسرے گروپ سے لڑا کرتے تھے. اب یہ آئے ہیں، مکے والوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ دور سے آئے ہیں، ہم ضرور آپ کی مدد کرتے، دوسرے یہ کہ ہم تو خود ہی آج کل اتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہیں، ہم کیا بتائیں. یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی مشکل ہے؟ کہنے لگے کہ آپ کو کیا بتائیں، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص آ گیا ہے کہ جو عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے. تاریخ کے الفاظ ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کرتا ہے. بھائی
ایسا لگتا ہے کہ جادوگر ہے، ایسا لگتا ہے کوئی کاہن ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید دیوانہ ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اچھا، یہ کہا گیا۔ اب یہ صاحب جو آئے تھے مدد مانگنے بھی آئے تھے، اور آپ جانتی ہیں کہ جو باہر سے آتا تھا وہ مکے میں طواف کعبہ کرنے کے لیے بھی آتا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں ہجر اسماعیل کے پاس خانہ کعبہ میں، کوشش کرنا کہ اگر جاؤ تو ان کی کوئی بات نہ سننا، بالکل کوئی بات نہ سننا ان کی۔ کیونکہ وہ چونکہ جادوگر ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں کا تم پر اثر ہو جائے اور تم بھی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگو۔ اچھا، تاریخ بتلاتی ہے اسعد ابن زرارہ جاتے ہیں، طواف شروع کرتے، ایک چکر لگاتے، ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیجئے گا تاکہ آپ کو آواز نہ آئے۔ اب تفسیر نمونہ سے پڑھ رہی ہوں کہ ان صاحب نے کانوں میں روئی دے لی، اپنے طواف کر رہے، ایک ہی چکر کے بعد انہیں خیال آتا ہے کہ میں بھی کیسی حرکت کر رہا ہوں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے، اور یہ یاد دلانا یہاں یہ مقصود ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلا رہنما ہماری عقل کو بنایا ہے، سب سے پہلا رہنما ہمارے ضمیر کو بنایا ہے۔ جب اندر سے پہلی اچھی آواز آئے تو اسے دبایا مت کیجئے، اس لیے کہ وہ آواز خدا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ان صاحب نے اپنے آپ سے کہا کہ میں بھی کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی کچھ کہے گا تو ایسا تو نہیں کہ میں فوراً ہی اس کی باتوں میں آ جاؤں گا، سن لینے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں سے روئی نکالی، جا کر پہنچے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ میرے اور آپ کے آقا سے پوچھتے ہیں کہ اچھا میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، کون سا دین لے کے آئے ہیں؟ تاریخ بتلاتی ہے میرے اور آپ کے نبی نے اس سورہ مبارکہ کی ان 2 آیات کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے سنا، کہنے لگے باتیں تو بہت اچھی ہیں، بچوں کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس میں کون سی برائی کی بات ہے؟ مجھے تو بہت اچھی بات لگ رہی ہے۔ فوراً کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی طبیعت آمادہ ہو، اگر آپ سچ کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوں تو فقط کسی کا ایک جملہ آپ پر اثر کر دیتا ہے۔ اب اس کی برکت دیکھیے، تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد میرے اور آپ کے نبی سے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو ہمارے دوسرے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ تاریخ بتلاتی ہے جناب معصب بن عمیر کو ان کے ساتھ روانہ کیا گیا، اور اتنی برکت فقط ان 2 آیتوں کی وجہ سے عالم اسلام کو ملی ہے کہ مدینے میں اسلام پہنچا تو اسی وجہ سے پہنچا۔ تو اب میں اور آپ اکثر حیران ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا کیوں ہے، کسی پر اثر کرتی ہے، کسی پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ مسلسل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بار بار بچیوں کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سا کریٹیکلی جائزہ لے لیں، تجزیہ کر لیں ایسا ہوتا کیوں ہے۔ میں کہہ دوں اور آپ مان لیں ایسی بات نہیں ہے، آئیے مل کے سیکھتے کیوں۔ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے بارش ہو رہی ہو اور کچھ برتن رکھے ہوں تو ہر برتن میں پانی بھر جائے گا نا، برتن رکھے، لیکن اگر ایک برتن اوندھا رکھا ہے، الٹا رکھا ہے، اس میں تو پانی نہیں آئے گا۔ چاہے پانی کا طوفان آ جائے اس برتن میں پانی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برتن سیدھا ہی نہیں تھا، آمادہ ہی نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جو ہدایت نہیں لینا چاہتے، جو ہدایت نہیں لیتے ہیں، ان کے دل اس اوندھے برتن کی طرح ہیں، آمادہ ہی نہیں ہے۔ پھر یاد دلاتی چلوں کہ خود تھوڑی سی کوشش مجھے بھی کرنی ہے۔ آج کل کی دنیا کے حساب سے کہوں کہ کہیں کوئی چیز بٹ رہی ہو، کوئی چیز دی جا رہی ہو، اور میں دور سے وہاں سے گزر جاؤں، کہوں مجھے تو دی نہیں، تو سب سے پہلے کیا کہا جائے گا کہ خاتون آپ کو جانا چاہیے تھا، لائن میں لگنا چاہیے تھا، مل جاتی آپ کو بھی۔ اسے کہتے ہیں آمادگی، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرنا۔ تو جب رحمت الہی کے خزانے لٹائے جا رہے تھے، جنہوں نے جھولیاں پھیلائیں ان کی دامن بھر دیے گئے، جنہوں نے جھولی نہیں پھیلائی ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ مجھے اور آپ کو بار بار اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب کبھی ہدایت کی بات ہوتی ہے، کیا میں اور آپ ہدایت لینے کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمت الہی کی بارش برسے، میں اور آپ اوندھے برتن کی طرح منہ نیچے کیے بیٹھے رہیں، ہمارے حصے میں کچھ بھی نہ آئے۔ پروردگار توفیق دے کہ میں اور آپ سیکھیں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ افسوس ہے کہ وقت کی کمی ہے، تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ آیت کا دوسرا حصہ، پہلے حصے کی وضاحت ہوئی کہ موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ اچھا ایک آخری بات کرتی چلوں کہ نصیحت بھی
ضروری نہیں ہے کہ ساری نصیحتیں ٹھیک ہوں، ضروری نہیں ہے کہ نصیحت کرنے والے سارے اچھے ہوں. اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا نے نہج البلاغہ میں قرآن کا جو تعارف کرایا ہے، اس میں میرے اور آپ کے آقا نے یہی فرمایا ہے کہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. ہم اور آپ جانتے ہیں ایسے ہادی ہوتے ہیں، ایسے رہنما ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کو منزل تک لے جائیں گے، آگے جا کے منزل گم کر دیتے ہیں، نہ خود پہنچتے ہیں نہ ہمیں پہنچا پاتے ہیں. اس لیے دیکھ کر ہادی منتخب کرنا چاہیے، دیکھ کر لیڈر منتخب کرنا چاہیے. ہم اور آپ تو خوش قسمت ہیں کہ خود سے کچھ نہیں کرتے. جسے لیڈر منتخب کیا ہے اسے منتخب کیا ہے جسے خدا نے ہمارا لیڈر بنایا ہے، جسے خدا نے ہادی بنایا ہے. تو امام بتلا رہے ہیں کہ قرآن ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی غلط نصیحت نہیں کرتا. وہی بات کہ نصیحت کرنے والے بھی کبھی کبھی ایسی نصیحت کر دیتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ایسی نصیحتیں کی جاتی ہیں، کوئی سچ بول رہا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں تمہارا امیج خراب ہو جائے گا، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، ہر چیز کھول کے بتا دیتی ہو، ایسے کہہ دینا تم، ایسے کہہ دینا. یاد رکھیے ہر نصیحت کرنے والا آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے، کہنے کو دنیا میں عزت بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ دنیا میں بھی ہماری عزت نہیں بنا رہے ہوتے، فقط ہمارے سامنے بنا رہے ہوتے ہیں. میں ذرا سا ادھر ہٹوں گی کہوں میں نے بہت سمجھایا تھا، سن ہی نہیں رہی تھی، جھوٹ بول گئی. اصل بات تو یہ ہے مجھے بتا دیا تھا. ڈرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی دین کے علاوہ کوئی بات سکھا رہا ہے میرا اور آپ کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا کوئی کبھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے میرا اور آپ کا کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ ام الخبائث ہے. جھوٹ تمام برائیوں کی، تمام بیماریوں کی، جو نفسی بیماریاں ہیں ان کی ماں ہے. یہ آپ کی زندگی میں آ گیا، اب سارے دروازے کھل گئے. جو جھوٹ بول لیتا ہے وہ چوری بھی کر لے گا، وہ ہر چیز کر لے گا. کیوں؟ اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ یہ زبان جو ہے نا یہ فقط ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، اس گوشت کے لوتھڑے سے میں اور آپ خدا کا نام نامی لیتے ہیں. جس زبان سے اس کا نام لوں اس زبان سے پھر جھوٹ، اس زبان سے پھر کسی کی غیبت، اس زبان سے کسی کی برائی، اس زبان سے کسی کی دل آزاری. خداوند عالم توفیق دے کہ مجھے اور آپ کو یاد رہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت مجھے دی گئی ہے. اس نعمت سے میں خدا کا ذکر کرتی ہوں، اس نعمت کی حفاظت کی ضرورت ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آیت کا دوسرا حصہ علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ کے مطابق خود سازی کا دوسرا مرحلہ. علامہ فرماتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے وہ شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے. میرے اور آپ کے سینوں میں کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ زیادہ تر تو کینہ ہے، حسد ہے، بخل ہے. ٹھیک ہے، اس کی شفا اگر کہیں ہے تو قرآن میں ہے. پروردگار عالم ہمارے لیے شفا بنا رہا ہے قرآن کو. اور زیادہ تر لوگ جب شفا کا لفظ سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں فقط جسمانی شفا، ایسا سمجھتے ہیں کہ بس کوئی مرض ہو گیا اس کی شفا. ایسا نہیں ہے کہ میں منکر ہوں، ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں انکار کر رہی ہوں کہ قرآن سے شفا نہیں ملتی ہے، ملتی ہے. اس لیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے عرض کیا کہ مولا میری کمر میں بہت درد ہے، بہت تکلیف میں ہوں. میرے مولا نے فرمایا درد کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے، دایاں ہاتھ رکھ کے 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، شفا نصیب ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ میں شفا نہیں ہے. آپ کی خدمت میں سال گزشتہ عرض کیا تھا کہ سورہ الحمد وہ معجزاتی سورہ ہے کہ جسے بارہا آزمایا گیا ہے کہ بیماروں کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اگر 70 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جاتی ہے تو بیماروں کو شفا ملتی ہے. پروردگار عالم نے اس کلام الہی میں شفا رکھی ہے. لیکن عزیزان خواہران، بار بار عرض کر رہی ہوں کہ دنیا میں بیمار ہوں گے، چند دن بیمار ہوں گے نا، آخرت
مجھے اور آپ کو تو آخرت بچانی ہے. وہ بیماریاں جو میری اور آپ کی آخرت خراب کر رہی ہیں, وہ بیماریاں جو میرے اور آپ کے دل کو اس حد تک بیمار کر دیتی ہیں کہ اس میں یاد الہی کو انقلاب نہیں برپا کر پاتی, اس میں نام الہی کو انقلاب نہیں برپا کرتا ہے, مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے بچنا ہے. کون سی بیماریاں ہیں؟ کفر ہے, نفاق ہے, منافقت. میں اور آپ جانتے ہیں موجود ہے ہمارے معاشرے میں. بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, کتنی ایسی بیماریاں ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, ایسی بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے رہیے, شفا ملتی رہے گی. پھر یاد دلاتی چلوں کہ یہ شفا جو ہے اس کا وعدہ خداوند عالم کر رہا ہے. میں اور آپ دنیا میں دوائیں لیتے ہیں, دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ہم نے کوئی دوا کسی ایک مرض کے لیے لی, پتہ نہیں اس کی وجہ سے کوئی دوسرا مرض پیدا ہو گیا. ہم نے ایک دوا کسی ایک وجہ سے لی تھی, پتہ چلا اب اس کے دوسرے مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک اور دوا لینے کی ضرورت پڑے گی. قرآن وہ دوا ہے کہ جو سراسر شفا ہے. قرآن میں ایسی شفا پروردگار عالم نے رکھی ہے کہ اب اس کے ہر حرف میں شفا ہے. اس سے ہمیں اور کچھ نہیں ملتا سوائے خیر کے, سوائے شفا کے. تو اچھا, اب ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. آخری حصے میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ہدایت بھی ہے, رحمت بھی ہے مؤمنین کے لیے. پروردگار عالم نے تو مجھے بتلا دیا کہ اگر پہلے مرحلے پر میں نے قرآن کی نصیحت پر غور کر لیا, دوسرے مرحلے پر اپنے دل کو بیماریوں سے پاک کر لیا, نفس کی بیماریوں سے پاک کر لیا, تو تیسرا اور چوتھا مرحلہ کیا ہوگا؟ مجھے سیدھا راستہ مل جائے گا. ہدایت کہتے ہیں سیدھے راستے کو, سیدھا راستہ مل جائے گا. اور آخر میں کیا ہوگا؟ خدا کی رحمت مل جائے گی. 4 مرحلے میں نے اور آپ نے اگر طے کر لیے قرآن کی روشنی میں, یہاں قرآن مجھے اور آپ کو لانا چاہتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ میں اور آپ یہ 4 مرحلے طے کر کے رحمت الہی کے مستحق بن جائیں. اچھا, چونکہ ہم اپنی گفتگو میں بار بار ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے استفادہ نہ کیجیے, ہم خدا نہ خواستہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس دنیا سے ہاتھ اٹھا لیجیے. نہیں, ایسا نہیں کہہ رہے. خیران عزیز, یاد فقط اتنا دلانا ہے کہ دنیا میں اس حد تک رہیے جہاں آپ کا دین محفوظ ہے. جہاں جہاں وہ منزل آ جائے کہ اب دین کو خطرہ آ جاتا ہے, پیچھے ہٹ جائیے. ایسی دنیا نہیں چاہیے. اور اس کے لیے آپ کی خدمت میں 2 مثالیں پیش کر کے اپنی آج کی گفتگو کو تمام کرنا چاہوں گی. یہ 2 مثالیں, کتاب کا نام ہے عروج السعادہ, جو کتاب معراج السعادہ کا اردو ترجمہ ہے. اس کتاب میں دنیا کی 12 مثالیں دی گئی ہیں. میں آپ کی خدمت میں فقط مثال نمبر 9 اور 10 پیش کرنا چاہتی ہوں. مثال نمبر 9 میں دنیا کو کیا بتایا گیا کہ دنیا کی مثال ایک ایسے کمرے کی ہے جس میں طرح طرح کے پھول رکھے ہوئے, بہت خوبصورت سے اچھے اچھے سے پھول رکھے. میں اور آپ جائیں, ان کی خوشبو سونگیں, ان سے استفادہ کریں. لیکن اس کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیے, آپ کا وقت پورا ہو گیا. لیکن ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا وہ ان پھولوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ ان پھولوں سے دل میں ایسی محبت پیدا کر لیتے ہیں کہ ان کو چھوڑنے کو ان کا دل نہیں کرتا. ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے آپ کو فقط گزارا گیا تھا, یہ اچھے نظارے بس آپ کو دکھائے گئے تھے, ان سے استفادہ کر لیجئے. لیکن یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ کبھی کچھ چھن جاتا ہے تو میں اور آپ دکھی ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں دنیا میں فقط استفادے کے لیے دی گئی تھیں. دنیا کا مال کبھی چھن جائے ایسے پریشان ہو جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں جب دنیا میں آئے تھے کچھ نہیں لے کے آئے تھے. دنیا میں آنے کے بعد ایسے مالک بن کے بیٹھتے ہیں, ایسا سمجھتے ہیں میرا گھر خدا نے دیا ہے. بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. میرے اور آپ کے جیسے انسان ہیں, ان کے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے تو میں نے اور آپ نے ایسا کون سا کارنامہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ہے؟ خدا کا کرم ہے, یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ آیت جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے, آپ جانتی ہیں اس میں جب متقین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں تو جب یہ بیان کیا پروردگار عالم نے کہ وہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں تو کیا فرمایا؟ اس میں سے دیتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے. یاد رکھیے, میں اور آپ اگر کبھی کچھ بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں اپنی طرف سے نہیں دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں جو اس کا دیا ہوا ہے.
یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری مثال جو بیان ہوئی اس کتاب میں مثال نمبر 10 ہے. اس مثال میں اس طرح بیان کیا گیا کہ دنیا ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص آئے اور صحرا میں جو لوگ ہیں جو پریشان ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے ان سے کہے کہ میں تمہیں کسی اچھی جگہ لے چلتا ہوں میرے ساتھ چلو. اب یہ لوگ ساتھ چلتے ہیں. وہ انہیں ایسی جگہ سے لے کر گزرتا ہے جہاں انہیں ذرا سا سبزہ ذرا سا پانی نظر آ جاتا ہے. اب یہ لوگ یہاں بیٹھ جاتے ہیں, یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے. وہ جو یہاں تک لایا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں اس سے اچھی جگہ لے جاؤں گا, میرے ساتھ چلو. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے یہی کافی ہے. آپ بتائیے کیا میری اور آپ کی مثال ایسی نہیں ہے؟ پروردگار عالم نے دنیا کی چیزیں ہمیں دکھا کر یہ بتلایا ہے کہ ان سے کہیں اچھی چیزیں تمہیں جنت میں ملنے والی ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ خیر تمہیں ملنے والی ہے. میں اور آپ کیا کہتے ہیں, نہیں بس یہی کافی ہے. وہ چیزیں جو مجھے پتا ہے دنیا کے مکان گر بھی جاتے ہیں, ذرا سی آندھی چلتی ہے مکان گر جاتا ہے. آج کل پاکستان میں جو حالت ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے آپ جانتی ہیں, میں کیا بیان کروں. کیسے کیسے اچھے گھر ہیں, ایک ریلا آتا ہے پانی کا آپ کے گھر کا کیا حال کرتا ہے. ان گھروں کے لیے پریشان ہو رہے ہیں جن کے ساتھ مشکلیں پریشانیاں لگی ہوئی ہیں. آخرت میں گھر چاہیے, آخرت کا گھر جہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی. پاکستان والوں کے لیے تو آپ جانتی ہیں پانی کے جانے آنے کا بھی مسئلہ رہتا ہے, بجلی کے جانے آنے کا بھی مسئلہ رہتا ہے. اس کے باوجود ہم اور آپ جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں, چلیے کہنے کو بہت اچھے گھر ہیں, یہاں کون سے کوئی ایسے گھر ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ جنت سے کر سکتے ہیں؟ جنت تو خواہران عزیز ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ مومن کو ملنے کیا والا ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ بالکل اس مثال کی طرح میں اور آپ ان کم تر چیزوں پر ایسے راضی ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بس یہی کافی ہے. پروردگار عالم توفیق دے کہ میں اور آپ اپنی نگاہ کو بلند کریں, میں اور آپ کربلا والوں سے سیکھیں. ہم جانتے ہیں ہمارے جوان آج اگر ان کے عمل میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو میں اور آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, جوان ہے نا, جوانی کا عالم ہے. کربلا کے جوان دیکھیے, خواہران عزیز علی اکبر سے سیکھیے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. علی اکبر عزادارو شبیہ پیغمبر. کہنے کی بات ہے ہر بیٹا ماں باپ کو عزیز ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ کسی ایسی شخصیت کی شبیہ ہو جو محبوب خلائق ہو, آپ مجھے بتائیے کیسی محبت ہوگی اس کے گھر والوں کو اس سے. علی اکبر وہ ہے کہ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر بچہ ماں باپ کو عزیز ہوتا ہے, لیکن علی اکبر کو دیکھیے. علی اکبر تو اپنی پھوپھی کا لاڈلا بھتیجا ہے, اپنی بہنوں کا لاڈلا بھائی ہے. علی اکبر اپنے باپ کا لاڈلا بیٹا ہے. علی اکبر ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, محبت کا وہ مینار ہے کہ میں اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ اس ایک ذات سے کتنی محبتیں وابستہ تھیں. ہمارا آپ جانتے ہیں کہا جاتا ہے بیٹیاں باپ کو پیاری ہوتی ہیں, بیٹے ماں کو پیارے ہوتے ہیں. لیکن جب علی اکبر کی بات آتی ہے نا, آپ یقین کیجئے مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیسے بتاؤں کہ علی اکبر وہ بیٹا ہے کہ جو جتنا ماں کو پیارا ہے اتنا ہی باپ کو پیارا ہے. ہمیں ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ رات کا وقت ہے, گہوارے میں شہزادہ علی اکبر ہے, ماں کی آنکھ کھلتی ہے آہٹ پر, دیکھتی ہیں اندھیرے میں کوئی موجود ہے, پلٹ کر کہتی ہیں کون ہے؟ آواز آتی ہے لیلا گھبراؤ نہیں, میں حسین ہوں. لیلا علی اکبر کی محبت مجھے چین لینے نہیں دیتی, علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. رونے والوں یہ وہی علی اکبر ہے کہ جب کسی نے بازار میں نوکے نیزہ پر علی اکبر کا سر دیکھا تو پکار کر کہا کاش اس جوان کی ماں مر گئی ہو. آپ جانتی ہیں ام لیلا نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے, اس کی ماں کو کیوں کوس رہا ہے؟ جواب آیا بگاڑا کچھ نہیں, میں تو فقط اتنا سوچ رہا ہوں جو ہماری نظروں میں چاند ہے اس کی ماں کی نظر میں وہ کیسا تھا. عزادارو
रोज़े आशूर, अज़ान अली अकबर। अरे अज़ान अली अकबर वो अज़ान थी कि रिवायात में जुमले मौजूद हैं, अली अकबर गुलदस्ताए अज़ान पर आए, अभी सदा बुलंद की अल्लाहु अकबर, सैदानियों ने बाल खोल दिए। परवरदिगारा ये आवाज़ कभी पर्दा ना करे, ये आवाज़ कभी हमसे ना बिछड़े। अजरुकुम अल्लाह, अली अकबर को रोने को आमादा हैं। आप जहाँ जहाँ अली अकबर के नाम पर गिरिया कर रही हैं, आज हाथ जोड़ कर कहूँ, कंजूसी ना कीजिएगा, इर्द गिर्द ना देखिएगा, ये ना देखिएगा अकेली बैठी है। अरे आपके पहलू में उम्मे लैला, आपके पहलू में ज़ैनब, आपके पहलू में सुगरा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, इसीलिए तो छठे इमाम की मजलिस में जब एक सहाबी मजलिस के बाद इमाम की तरफ देखते हैं तो इमाम फरमाते हैं आप रोए नहीं, आपने गिरिया नहीं किया। वो सहाबी अपना रुमाल दिखा कर कहते हैं आका मैंने तो इतना गिरिया किया, मेरा रुमाल आंसुओं से तर हो गया। रोने वालों सुनेंगे छठे इमाम ने क्या फरमाया। इमाम फरमाते हैं मेरे बाबा के गम में ऐसे रोया करो जैसे कोई बूढ़ी माँ कड़ियल जवान के लाशे पे रोती है। वो बूढ़ी माँ जिसकी उम्मीद खत्म हो गई, जिसकी कमाई लुट गई, ऐसे रोया करो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, अली अकबर के नाम का गिरिया, अली अकबर के नाम का मातम। अली अकबर आखिरी रुखसत को आए। तारीख बतलाती है अली अकबर खैमे में तो आए, लेकिन जब खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं ना तो कोई दामन नहीं छोड़ता। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने देखा 18 बार खैमे का पर्दा कभी उठता है कभी गिरता है। अली अकबर जब भी निकलना चाहते हैं बीबियां दामन थाम लेती हैं, रोकर कहती है अली अकबर अरहम गुरबतना, अली अकबर हमारी गुर्बत पर रहम करो। रोने वालों, अली अकबर चले, बाबा की खिदमत में आए। इमाम ने जवान बेटे को मरने के लिए तैयार करना शुरू किया। अज़ादारों सुनेंगे, हुसैन जवान बेटे को तैयार कर रहे हैं। रिवायत के अल्फाज हैं कि इससे पहले जब भी इमाम अली अकबर के सर पर अमामा रखते थे, कुरान की आयतों की तिलावत करते थे। रोने वालों, मुझे नहीं मालूम कौन सी आयतें पढ़ते थे, लेकिन हाँ रावी कहता है आज जब अली अकबर के सर पर नाना रसूल अल्लाह का अमामा रखा, हुसैन अमामे के पेच बांधते जाते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना इलैहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर तैयार हुए, घोड़े पर सवार किया बाबा ने। रावी कहता है अब जो अली अकबर चले ना, अली अकबर ने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा, क्या मंजर देखा, बूढ़ा बाप पीछे पीछे आ रहा है। रिवायत के अल्फाज है जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार बढ़ती है हुसैन के कदम तेज होते जाते हैं। अली अकबर एक मर्तबा घोड़े से उतर आए, तड़प कर कहते बाबा जान आप मुझे खुदा हाफिज कर चुके, रुखसत कर चुके। इमाम ने क्या जुमला फरमाया, औलाद वाले माँ बाप मेरी दरख्वास्त है दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा। इमाम फरमाते हैं अली अकबर काश तुम्हारा कोई तुम्हारे जैसा जवान बेटा होता, फिर मैं पूछता जवान बेटे को मरने के लिए कैसे भेजा जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मसाइब ज़रा तवील हो गए, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कोई हसरत ना रहे, अली अकबर के नाम का गिरिया है।
علی اکبر میدان میں آئے. باقی جنگ بیان نہیں کر سکتی, فقط اتنا سنیے گا, ایک برچھی سینہ علی اکبر میں آ کر لگتی ہے. ارے برچھی کا پھال علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. جاننا چاہیں گی ایسا کیوں ہوا؟ ظالم نے برچھی ماری, پھر ایک مرتبہ برچھی واپس کھینچنا چاہتا ہے. ارے برچھی میں علی اکبر کے سینہ جوان میں جنگ ہوئی. اللہ جانے کون جیتا, میں بس اتنا جانتی ہوں, اب جو ظالم نے برچھی کھینچی, ارے برچھی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. آخری جملے امام نے اپنے لال کی آواز استغاثہ سنے. علی اکبر نے کہا نا, یا بتا علیکہ منی سلام, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. امام چلے, راوی کہتا ہے سیدہ کا لال ایسے چلا, ارے کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں ادعونی یا بنیا, بیٹا مجھے آواز دو, تمہارے باپ کو اب کچھ دکھائی نہیں دیتا, آنکھوں کا نور چلا گیا. آخری جملے امام علی اکبر کے سرہانے آئے. رونے والوں دعا کیجئے گا, خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہ دکھائے. علی کا لال بیٹے کے سرہانے پہنچا, چاہتے ہیں لاشیں علی اکبر خیموں میں لے جائیں. ارے خیموں میں پھوپھی انتظار